अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने नए इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने दहशतगर्दी के मुकदमे में पेशी के मौके पर आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉन्ग मार्च का इरादा जाहिर किया है। खान साहब का कहना है कि इस बार कॉल सितंबर से आगे नहीं जाएगी और अवाम का समंदर निकलेगा। जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है आपके सामने, ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ नए इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाना चाह रही है। एक तरफ लॉन्ग मार्च के लिए वर्कर्स को मुतहर्रिक किया जा रहा है और दूसरी तरफ पार्लियामान में वापसी के लिए भी पर तोले जा रहे हैं। ये इतलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ नवंबर से पहले हुकूमत को घर भेजना चाहती है और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आईनी रास्ता पार्लियामान का है। ज़राए अब ये खबर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मार्च से पहले ही नई हुकूमत का क़याम चाहती है ताकि अहम तरीन तैनाती नई हुकूमत के हाथों की बजाय इमरान खान उसका बरमला इजहार भी इस इरादे का कर चुके हैं। इलेक्शन जीते उसके बाद ये आए फिर अपना आर्मी चीफ इलेक्ट कर दें। नए चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को मौखर करने का सीधा सादा सा मतलब ये भी लिया जा रहा है कि मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी जाए। मगर मुस्लिम लीग नून जहां नए चीफ की तैनाती के लिए वजीर आजम के इख्तियार को कोर्ट कर रही है, वहीं लीगी रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि एक्सटेंशन मुल्की मुफाद में नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि तोसी कंसिडरेशन में है। इसके बाद एक्सटेंशन जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुल्क के मुफाद में या फौज के मुफाद में हो सकती है। एक्सटेंशन में उलझी सियासत में अब एक और एक्सटेंशन भी मौजूए बहस बन चुकी है। गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पार्लियामान की एक्सटेंशन की बात की। मौलाना का कहना है कि एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामान को एक्सटेंशन क्यों नहीं मिल सकती। हम आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा लेंगे मगर पार्लियामान की मुद्दत में तोसी सदर मुमलिकत की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं। दो तरफा खिंचाव की इस सियासत में जहां एक तैनाती को लेकर मरकज में सर जंग जारी है, वहीं अब तख्ते पंजाब की लड़ाई भी दोबारा सर उठा रही है। कल वफाकी वजीर दिफा ने तस्दीक की कि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए सियासी बुनियादों पर काम शुरू हो चुका है। हर वक्त प्लान हमारे पास जो है उसकी ऑप्शन मौजूद है कि जिस वक्त हमें फीजिबल लगेगा हम ज़रूर वो एक्ट करेंगे। उसके सियासी काम हो रहा है। अच्छा। लेकिन वो सियासी एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, कानूनी आईनी ऑप्शन है। हम उसको ज़रूर एक्सेप्ट व्हेनेवर वी फील कॉन्फिडेंट कि हमें एतमाद होगा कि भाई ये कामयाब हो जाएगी, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी आएगी। आज ही वजीर आजम के मुआवने खसूसी अता तारड़ ने दावा किया है कि चंद दिन में पंजाब हुकूमत गिरा देंगे। 15 से ज्यादा एमपी से हमारा राब्ता है। परवेज इलाही का पंजाब से इंशाल्लाह खात्मा करके रहेंगे। नीचे दिखाने की सियासत में मगर आज इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के 8 हलकों में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान भी कर दिया है। इन 8 हलकों में से 4 खैबर पख्तूनख्वा, 2 पंजाब और 2 कराची के हलके शामिल हैं। अब एक तरफ खान साहब आम इंतखाबात के लिए लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत जहां पंजाब को हथियाना चाह रही है, वहीं ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान भी किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जिस मजहबी कार्ड पर हुकूमत वक्त पहले भी डसी गई है, आज वही मुस्लिम लीग नून इमरान खान के खिलाफ मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके किस आग से खेलने जा रही है। मियां जावेद लतीफ ने आज पीटीवी की सरकारी अमारत में भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के ईमान पर सवाल उठा दिए हैं। सियासत को सियासत की हद से बाहर धकेलकर मजहब के नाम पर जिस आग को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, यह आग अगर फैल गई तो किसी का घर नहीं बच पाएगा और यह हुकूमत से बेहतर कोई नहीं जानता। बात करते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर और साबिक MNA तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली नवाज अवान साहब से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। फरमा दीजिएगा सर कि सियासी मैदान में मुकाबले की बजाय अब आके क्या इमरान खान साहब के ईमान पर सवाल उठाना ये आपकी हुकूमत की डेस्परेशन मानी जाए, आग से खेलने के मुतरादिफ समझा जाए, इतने निडर हो गए हैं, किस तरह किस जाविये से देखा जाए? मैं तो आपके सवाल पर हैरान हूँ। मैं तो बिल्कुल सियासी मैदान में मज़हब को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिसका जो भी ईमान है और अल्लाह और उसके दरमियान है और उसको आप लेके बीच, बट खान साहब की कोई तकरीर होती है जिसमें वो इस्लाम को ना लेके हैं और वो इस्लाम को लेके ऐसे नहीं आते कि सिर्फ ये बताने के लिए, वो ये बताने आते हैं कि हमारे साथ क्या हशर होगा रोज़े महशर को
اور یہ کیسے بچ کے نکلیں گے؟ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم یزیدی فوج کا حصہ ہیں اور وہ حسینی لشکر کو لیڈ کر رہے ہیں. جب آپ ہر روز literally on a daily basis ان کے جو جلسے ہوتے ہیں اس میں یہ اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, روز محشر کو اللہ تعالیٰ کیا سوال پوچھے گا. وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے سے یہ بھی پوچھا جائے گا قبر میں کہ ہم نے نیوٹرلز کا ساتھ کیوں دیا تھا, ہم نے خان صاحب کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا. آپ خدا کے لیے آپ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھیں تو اگر اس کے جواب میں اگر کسی نے کیا, میں تو بالکل اگینسٹ ہوں, میں نے تو آج تک نہیں استعمال کیا, بٹ میں یہ ضرور خان صاحب سے کہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اور بائی دا وے وہ غلط کوٹ بھی کرتے ہیں, حدیثوں کا بھی غلط کوٹ کرتے ہیں. لاہور کے جلسے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی وہ خانہ کعبہ میں ایک شہزادہ جا رہا تھا, ایک غلام کا اس پر پاؤں آ گیا اور انہوں نے تھپڑ مار دیا شہزادے نے, اور پھر اس کے بعد کے جو ایونٹس بتائے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بعد میں بڑے آرام سے ان کے کسی رہنما نے اس کا کہا کہ یہ ہاں جب زبیر صاحب قطع کلامی معاف, آج تھوڑا میں فرق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بجا فرمایا اسلام کو کوٹ کرنا, احادیث کو کوٹ کرنا, یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. سر آج جو ہوا ہے یہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے. آج ایک سرکاری عمارت میں پی ٹی وی کی بلڈنگ میں بیٹھ کے اسٹیٹ ریسورسز کا استعمال کر کے جاوید لطیف صاحب نے فوٹیجز دکھائی ہیں, عمران خان صاحب کے مسلمان ہونے کو چیلنج کیا ہے, ان کے شارٹس پیش کیے ہیں, یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایسا لیڈر ہمیں لیڈ کر سکتا ہے, مسلمان ہیں بھی کہ نہیں, وہ چیزیں ہم چلا بھی نہیں سکتے. یہ عوام بہت کچھ بھگت چکی ہے. اگر وہ گھر بیٹھے یہ پریس کانفرنس کرتے, کہیں بیان دے دیتے, ذاتی بیان دے کر علیحدگی اختیار کی جا سکتی تھی. اسٹیٹ ریاستی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے پی ٹی وی کی بلڈنگ سے یہ پریس کانفرنس, سر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے؟ مہر مجھے ایک پروگرام میں یہ کہا گیا, ایک پی ٹی آئی کے نمائندے نے, مسئلہ پتہ ہے کہاں ہو گیا ہے, جہاں ہمیں یہاں ماتھے پر یہ لگا کے پھرنا پڑتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ زبیر صاحب آپ یہ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ قبر میں جانا ہے؟ ابھی یہ الیکٹرانک میڈیا پر جب کوئی کہے گا تو میرا ریاکشن غلط بھی ہو سکتا ہے. میرا ریاکشن پر نہ آپ جائیں کہ جی میں نے ایسا ریاکشن کیوں کیا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کسی اسلامی پارٹیز ہیں وہ نہیں گھسیٹ کے لے کے آتی مذہب کو, عمران خان صاحب گھسیٹ کے لے کے آتے ہیں. اگر میں تو ایک زیادہ کول آدمی ہوں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب دینے سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں دوں گا, بٹ یہ نہ دینا جواب بھی مجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ دیکھیں جی میں اتنا ڈھیٹ ہوں, اور کچھ لوگوں نے میرے اپنے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ کو کچھ شرم بھی نہیں آتی ہے, مطلب کہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے یہ, اور آپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک اتنا غلط کام کر رہے ہیں, اتنا غیر اسلامی کام کر رہے ہیں, اس لیے آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہے اس کا. میرے پاس تو جواب ہے, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں یزیدی فوجوں کے ساتھ ہوں, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حسینی فوج کا لشکر ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. بالکل سر, مگر تو علی اوان بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے میں کیا فرق ہے؟ بالکل نہیں سر, کسی کی عقیدت کو, کسی کی, اگر میں علی اوان کو یہ ابھی کہوں, ایک سیکنڈ مہر, اگر میں علی اوان کو وہی چیز کہوں جو مجھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہی, تو ان کا ریاکشن بہت خراب بھی ہو سکتا ہے. سو پلیز ڈونٹ گو بائی دا ریاکشن, ٹرائی ٹو فکس دا تھنگ کہ اتنے بڑے لیڈر ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. سر مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہے گزشتہ دنوں میں, مسئلہ یہ ہے, مسئلہ سر سن لیجئے, علی اوان صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نظریے کو یا اپنی آئیڈیالوجی کو فردر کرنا مذہب کا استعمال کرتے ہوئے یا مذہب کو کوٹ کرتے ہوئے, شاید کوٹ کرنے میں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے ایمان پہ سوال اٹھا دینا. سر یہ بہت ایک خونی لکیر ہے اس ملک میں. نہیں, اچھا ایک سیکنڈ, آپ کمال کر رہی ہیں مہر, یہ ایمان کا سوال اٹھانا ہے یا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ تمام لوگ جو پی ایم ایل این میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اگر وہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے. علی اوان صاحب یہ کس بحث کا حصہ بن چکے ہیں ہم, یہ تمام علی اوان صاحب تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھگت چکی ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر احسن اقبال صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں, ادھر ہم لوگوں نے بہت کچھ بھگتا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. ایک بار پھر اگر یہ بحث چھڑ گئی تو ادھر کس کی زندگی جان و مال کو تحفظ فراہم ہوگا, ادھر کس طرح ہم باہر نکل سکیں گے. ہم سیاست کو کیا علیحدہ کرنا بہتر نہیں ہے یا زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے آج جو کام ہوا ہے, اور جو خان صاحب بھی کرتے آئے ہیں. زبیر صاحب کا بھی آپ نے پوائنٹ آف ویو سنا ہے.
جی میں نے سنا، اور زبیر بھی ڈیفینڈ کرتے ہوئے شاید جو انہوں نے لاجک دی وہ لاجک یہ تھی زبیر بھائی کی کہ میرا بھی ری ایکشن آ سکتا ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے زبیر بھائی کی، اور اسی لیے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ آج صرف تو آخری اینڈ تھا نا جو آپ نے بتایا کہ پی ٹی وی کے وسائل یوز کرتے ہوئے. اس سے پہلے مریم نے جو ٹویٹس کی، جو پی ایم ایل این کے ٹویٹر ہینڈل سے جو سوشل میڈیا کے پوری ایک ہفتے سے یا 2 ہفتے سے پوری کمپین کی جا رہی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے اسلام ہمارا جو 2 ہی ممالک ایسے ہیں جو دنیا کے اندر مذہب کے نام پہ حاصل کیے ہیں، اور ہماری مذہب کی جو پریچنگ ہے وہ تو ہے ہی اس طرح زبردست کہ آپ نے پوری دنیا کے اندر کرنا ہے، اس کو پریچ کرنا چاہیے، اسلام کا نام بھی لینا چاہیے، اچھے برے کی تمیز بھی بتانی چاہیے. بٹ اسلام کا جو استعمال آپ اس کو ویپن کے طور پہ کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے. جب آپ ابھی تو یہ مجھے جو زبیر بھائی باتیں کر رہے تھے، کیا زبیر بھائی اس چیز کو مانیں گے کہ اسلام کو جو اس کی جو آرٹلری بنا کے اسے استعمال کیا کہ یہودی لابی ہے، عمران خان یہودی لابی کی بیس پہ سیاست کر رہا ہے، عمران خان طالبان خان ہے، عمران خان کے پیٹ کے اندر داڑھی ہے، عمران خان ایک ویسٹرنائزڈ آدمی ہے، عمران خان کی بیوی پہ پرچے آج بات بہت آگے نکل گئی ہے. مجھے لگتا ہے آپ دونوں رہنماؤں نے یہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی. مسئلہ یہ ہے سر کہ اگر آپ ہمارے خوبصورت ترین مذہب کے اچھے اصولوں کو پروموٹ کریں بسم اللہ سر آنکھوں پہ، مگر اگر آپ دوسروں کی آخرت اور دوسروں کے انجام کو کوٹ کرنا شروع ہو جائیں، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. بالکل میں یہی تو بات کر رہا ہوں. آپ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو چیلنج کروں اپنی علم کی بیس پہ کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو، تم کافر ہو، تم توہین رسالت کر رہے ہو، تم توہین مذہب کر رہے ہو. یہ کب سے شروع ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں یہی تو بات. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں تو 3.5 سال یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جو اپوزیشن ہے اس کے اوپر گورنمنٹ یہ الزامات لگانے یہ والے ہتھیار استعمال کر رہی ہے. ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں جو اپوزیشن میں ہوتا تھا وہ اس طرح کے الزامات لگاتا ہوتا تھا، پر اس لیول پہ جا کے نہیں لگاتا ہوتا تھا. یہ کیسی ڈیسپریشن ہے سر؟ ایک تو آگ سے کھیلا جا رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھیلا جا رہا ہے، مگر زبیر صاحب جس ڈیسپریشن کا ذکر ہے، آپ کی حکومت کی کابینہ جو ہے وہ 70 کا فگر چھو چکی ہے. آئے روز نئے معاونین خصوصی جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے. یہ ملک جو ہے ایک سیلاب جیسی ایک کلائمیٹ کیٹاسٹرفی سے گزر رہا ہے. ہمارے تخمینے اربوں خربوں میں لگائے جا رہے ہیں نقصان کے. کیا ہم متحمل ہیں کابینہ کا یہ سائز کیری فارورڈ کرنے کا؟ وہ تمام تر تنقید جو آپ تحریک انصاف پہ کیا کرتے تھے، آج ایک ایک کر کے آپ کی حکومت اس کو چیک لسٹ کر رہی ہے. میں جواب دیتا ہوں اس کا، لیکن آپ شہریار افریدی کو ضرور اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان کو وہ کلمے پڑھتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر وہ جب رانا ثناء اللہ کا قصہ ہوا تھا، اور اس وقت نہیں ہمیشہ کرتے تھے. اور ابھی یہ جو یزیدی فوجوں کا ذکر کیا تھا یہ شہریار افریدی نے کیا تھا کہ ہم یزیدی فوجوں کا حصہ ہیں. تو پلیز اگر آپ اس کو سر میں آپ کی سمت کی طرف لے کے جا رہی ہوں. میں یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے، ہر طرف سے کھیلا جا رہا ہے. آج حکومت وقت نے بہت غلط کام کیا سرکاری وسائل استعمال کر کے. خان صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. چشتیہ کا الیکشن ہو رہا تھا، بائی الیکشن جو پوسٹپون، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو جو ووٹ دے گا وہ اللہ سے ناراضگی بول لے گا. سر آپ وہ غلط کر رہے ہیں، آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ ان کے مسلمان ہونے پہ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ ہر روز غلط کر رہے ہیں بھائی. ایک پرابلم وہی میں کہہ رہی ہوں نا سر، اسکور کارڈ میں تو آپ دونوں ایکول ہو گئے نا. آپ نے ہر وہ چیز جو ان کے اندر عیب نکالے آپ نے اس سے بڑھ کر ان کو کر کے دکھائی ہے. اگر آپ نہیں ہو گئے، میں آپ کو گنوا دیتی ہوں اگر آپ زبیر صاحب آپ اجازت دیتے ہیں تو. مہر سن لیں ان دا ریسنٹ پاسٹ آپ 4 مہینے کے اٹھا لیں خطابات ان سب کے لیڈرز کے، اسپیشلی عمران خان صاحب. جب پرابلم اس وقت ہوتا ہے when the frequency is there. اگر کسی کے منہ سے آپ کے گھر میں گالی نکل جاتی ہے، اگر پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ وہ ہر روز گالی نکلے، سر پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ کی حکومت سے اجازت لے کے. بالکل یہ بتا دیں کہ آپ اسلام کو بیچ میں نہ لے کے آئیں.
جی سر اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, آپ کی حکومت سے اجازت لے کے کابینہ کی بات کی ہے, جی میں آ رہی ہوں اسی پہ, منسٹری آف انفارمیشن سے اجازت لے کے ایک سرکاری بلڈنگ میں بیٹھ کے یہ آفیشیل پریس کانفرنس کی گئی ہے, وہ آپ کے انجام گنواتے ہیں اور آپ ان کے مسلمان ہونے پہ سوال اٹھا چکے ہیں. اب میں بتاتی ہوں کہ بد سے بدتر کس طرح ہو رہے ہیں سر. میں آپ کو بتا دوں, آپ نے مہنگائی یہ کویسچن کیسے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ شہریار افریدی مجھے کہتا ہے میں یزیدی فوج کا حصہ ہوں, یہ کیسے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا اور یہ پی ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا. واٹ از دا ڈفرنس؟ کیا عام پاکستانی کے لیے یہ ڈفرنس ہے کہ جی وہ کہاں بیٹھ کے کہہ رہا تھا؟ مطلب آپ گالی دیکھیں کہ کتنی بڑی گالی ہے چلے گا, اور آپ اس کو اتنا منیمائز کر رہی ہیں کہ جی یہ تو کوئی جی وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں نہیں کہا تھا. کمال ہے, پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں کہیں تو پرابلم ہوتا ہے, ہم ٹی وی پر بیٹھ کے کہیں, اے آر وائی میں بیٹھ کے کہیں تو وہ پرابلم نہیں ہے. میرے منہ میں خاک سر, مگر اگر ادھر کسی کی جان کا ضیاع ہو گیا, ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. آپ کے پاس حکومت میں بیٹھے ہوئے آپ نے اس ملک کو, اس قوم کو سمت اور ڈائریکشن. ٹو رانگز نہیں, فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے, فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے پلیز. یعنی کہ آپ بار بار کہیں گے تو خطرناک ہے, ایک بار کہیں گے تو پھر خطرناک نہیں ہے. عمران خان has put this whole thing, دیکھیں عمران خان has put this whole thing, یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, اسلام اور کفر کی جنگ, ایول ورسز بیڈ, یہ انہوں نے جنگ اور اب اس جنگ کو آپ اگلی سطح تک لے گئے کہ یہ ان کے اسلام کے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ شیطانی قوت. یار انہوں نے, میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات زبیر صاحب, مگر اب آپ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے اوپر سرکاری وسائل استعمال کر کے حکومت موقف لے رہی ہے. خدا کی پناہ سر, اللہ معاف کرے, لیٹس ناٹ گو دیر. سن لیں, دیکھیں ایک سیکنڈ, مہر جسٹ بیکاز یو لائک سم ون, پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, انہوں نے پورے کے پورے اپوزیشن کو, جو پارٹی ہے خاص طور پر پی ایم ایل این کو, انہوں نے پورے کے پورے کو اس کو خارج کر دیا اسلام سے by quoting one حدیث, second حدیث, third حدیث, fourth حدیث, اور repeatedly going after us. جب محرم کا وقت آیا تو انہوں نے یزیدی فوجوں کا ذکر کر دیا, حسینی فوجوں کا ذکر کر دیا. بھائی کہاں سے آپ سیاست کر رہے ہیں یار؟ ابھی لاسٹ ویک انہوں نے چشتیہ کے جلسے میں کہا کہ اللہ کی ناراضگی آگے اس بات کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں کو ووٹ ڈالے گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ you have been wronged and you probably right, اور اب آپ کو لگتا ہے کہ اس ایکشن کے ریاکشن میں جو آپ کر رہے ہیں آج he has to behave. He has to behave. He can't accuse us of being non-Muslims repeatedly and then don't expect a reaction. And you will answer him back in the same point. That every single day he stands up and accuses us کہ ہمیں خارج کیا جا رہا ہے as a party, not as an individual, as a party, as voters. یہ جو ووٹرز ہیں وہ بھی سارے خارج ہو جائیں گے. علی عوان صاحب اس کا جواب دیں گے, مگر زبیر صاحب ان دا مین ٹائم آپ لوگوں نے اپنے تئیں یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ جو غلط کرے گا ہم اسے مہا غلط کر کے دکھائیں گے. ہم مہنگائی مارچ کے خلاف, تحریک انصاف کے خلاف جاتے تھے, آپ سن لیجئے, اب ہم 50 سال کی بلند ترین سطح پہ انفلیشن لا کے دکھائیں گے. ہم اس کو میڈیا پریڈیٹر جو ہے کہتے تھے اور انٹرنیشنل میڈیا کہتا تھا, میڈیا کریک ڈاؤن اسے بدتر کر کے دکھائیں گے. ہم کہتے تھے کہ اسے ڈالر قابو نہیں ہوتا, یہ نا اہل ہے, ہم ڈالر کی اپریسیشن بھی چھتے پھاڑ کر کے دکھائیں گے. آپ کہتے تھے سر ایک بات جو ان کے خلاف کہتے تھے وہ اسے بہتر کر کے دکھا رہے. کابینہ ان کی بڑی تھی, یہ سب کو لے کر جو نوازنے میں چل رہا ہے اس کو ایکچولی گورننس نہیں آتی. کابینہ کی بھی ریکارڈز توڑ کے دکھائیں گے. کون سی ایک چیز آپ ایسی کر رہے ہیں جو آپ ان پہ تنقید نہیں کرتے تھے 3.5 سال؟ وہ I think this is a more relevant topic. بالکل صحیح ہے, بہت سی کمزوریاں ہیں اور میں بالکل اس کو دفاع نہیں کروں گا کہ جی مہنگائی اگر زیادہ ہے تو ہم رسپانسبل نہیں ہیں. آف کورس وی آر رسپانسبل فار دیٹ. اور یہ اس میں مقابلہ کرنے کی بات نہیں کہ ان کی مہنگائی کتنی تھی اور ہماری مہنگائی کتنی. اگر فنڈامنٹل رائٹس اگر کوئی کسی جگہ نہیں فالو ہوتے ہیں تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ انہوں نے کتنے فنڈامنٹل رائٹس, اور محمد زبیر جیسے بندے پر دہشت گردی کا کیس کیا تھا, ایک دفعہ نہیں کیا تھا, 2 3 دفعہ کیے تھے, جسٹ بیکاز کہ نواز شریف کی تقریر سنی تھی تو دہشت گردی کا کیس ہو گیا. میں اس میں مقابلے میں نہیں جاتا. ہمارا ایک آئین ہے اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو فالو دیٹ آئین ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ. اور جہاں تک ڈالر کی اڑان ہے اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا, بالکل ہمارا فرض ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا. اس کی جو بھی وجوہات ہیں, جیسی بھی ہمیں اکانومی ملی تھی, وی آر رسپانسبل ٹو ہینڈل دیٹ. اور ہم نے اس لیے ہاتھ اٹھایا تھا اور حکومت میں آئے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے بہتری لائیں گے, اینڈ وی آر کمیٹڈ ٹو برنگنگ بہتری ان دی شارٹ ٹرم. اب وہ کتنی جلدی آئے گا, وہ کیا ایشوز ہیں آپ کو پتہ ہے. میں اس کے اوپر آؤں گی سر, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ آپ
آپ کی صفوں میں میں بالکل یہ سیلاب کی بات بھی کروں گی اور آپ کی صفوں میں جو انٹرسپیکشن ہو رہی ہے اس پہ بات کروں گی، مگر علی اوان صاحب سیلاب سے ادھر ایک بڑے پیمانے کے اوپر لوگ متاثر ہو چکے ہیں. آپ یہ جان رہے ہیں کہ معمولی زندگی جو ہے وہ اب ہٹ کے رہ چکی ہے، اربوں خربوں کا نقصان ہوا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ملینز آف ڈسپلیس پیپل ان دس کنٹری. لیکن آپ کا آخری ترک کا پتہ ستمبر میں استعمال کرنے کے اوپر عمران خان صاحب بضد ہیں. ذرا سمجھا دیں گے کہ ستمبر کی اتنی اہمیت کیا ہے سر، یا وہ ستمبر کی اہمیت نومبر سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ چیز آپ کو پتا ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اور جس طریقے سے گورنمنٹ لائی گئی ہے، ہم تو اس وقت سے روڈز کے اوپر ہیں. ہم نے 25 مئی کو بھی کال دی تھی. اس کے بعد جب عدالت کا بھی ہم نے جہاں اب تو فائنل کال کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب سپٹمبر میں. وائی فائنل کال؟ مہر میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کا حشر کیا ہے اس وقت، حالات کیا ہیں پاکستان کے. کہ آج شہباز شریف تقریر کر رہے تھے کہ جب ہم اپنے دوست ملکوں کے ساتھ یا فون کرتے ہیں یا ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مانگنے آئے تھے. کہتے ہیں آئی ایم ایف سے بات، آئی ایم ایف ہم چھینک بھی آئی ایم ایف کو پوچھ کے مارتے ہیں. اس ملک میں ہنسنا تک منع کر دیا ہوا ہے. اور جب اپنے کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرتے ہیں کہ 5 مہینے پہلے پاکستان کے کیا حالات تھے اور یہ کیا کیا وعدے کر کے آئے تھے، تو بتائیں کیا کیا پاکستان آگے جا سکتا ہے. مطابق فورن پالیسی آپ کے سامنے ہے. رشیا کہہ رہا ہے، اوپنلی کہہ رہا ہے، چائنا اوپنلی کہہ رہا ہے. سر مجھے ان سب چیزوں سے غرض نہیں ہے، مجھے ان 3.5 کروڑ لوگوں سے غرض ہے جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے ساتھ ابھی ہم 2 ہفتے لگا کر آئے ہیں. آپ کس طرح اس ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو جائے، جدھر ادھر بائی الیکشن کرنا مشکل ہے. سرکاری عمارات سے لے کے آپ کی سکول بلڈنگ سے لے کے سب لوگوں کے لیے چھت بنی ہوئی ہے. لوگ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں سر. ادھر ہماری لاکھوں ایکڑ کے اوپر اراضی جو ہے تباہ ہو گئی ہے. فوڈ انسیکیورٹی کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں، لیکن خان صاحب کی سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ میں نے الیکشن کرانا ہے اور اگلی اپوائنٹمنٹ میں کروں گا. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. آپ کو یاد ہوگا کورونا سے بڑی وبا ہے سیلاب. کورونا کے اندر پوری دنیا اس کے اندر انوالو ہو گئی تھی. پوری دنیا کی مارکیٹس کریش ہو گئی تھی. اور کیا کہا جاتا تھا جب اپوزیشن تھی تو کیا، میں پھر یہ بات کرتا ہوں، ہمیں کمپیریٹیو اسٹڈی ان سے ڈرا نہیں کرنی چاہیے. پر میں کہہ رہا ہوں کیا اس کا کوئی حل موجود ہے ان کے پاس؟ جب پاکستان کی عوام، اوورسیز پاکستانی، دنیا کے جو ہمارے فرینڈلی ملک ہیں، جو پوری دنیا ہے، وہ ان پہ ٹرسٹ کرنے سب پارلیمان کی مدت میں توسیع کی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف 5 ایئرز اس کو 1 سال اور آگے کر دیا جائے. ہمارا کام تھا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ریلیف کرنا، ہم نے چھوڑ دیا. ہمارا کام ہے ان کو ری ایبلیٹیٹ کرنا، ہم نے چھوڑ دیا. ایز این اپوزیشن، آپ اپوزیشن کی آپ سیلاب پہ ہمیں کہتے ہیں سیلاب پہ جلسے کر رہے ہیں، آپ الیکشن مانگ رہے ہیں. ہمارے ٹیلی تھونز کو انہوں نے آف ایئر کر دیا. ٹیلی تھون عمران خان کس کے لیے کر رہا تھا؟ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کر رہا تھا. مجھے اب زبیر صاحب یہ اپنا آخری کارڈ عمران خان صاحب ستمبر میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، تو اب ستمبر اب اسی ماہ پتہ لگ جائے گا. سیاسی اور معاشی عدم استحکام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے زبیر صاحب؟ ان کی بہت سولوشن کر ہی نہیں سکتے. کر ہی کیوں نہیں سکتے؟ میں چیلنج ان کو دے رہا ہوں، اگلے مہینے آپ پروگرام میں بلا لینا اکتوبر میں. سن لیں علی اوان، عمران خان از ویری پاپولر، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ بڑے جلسے کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے کے سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ یا دھرنا وہ نہیں کر سکتے، یہ میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. جتنی میری پولیٹیکل سینس ہے اس میں دھرنا دینا جو 2014 میں دیا تھا، اس وقت جو قوتیں ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ ڈفرنٹ تھیں. اس وقت عمران خان کی وجہ سے نہیں دھرنا 126 دن ہوا تھا. ابھی عمران خان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. جو مرضی کہہ لیں آپ، جس طرح مرضی آپ بلیم کر لیں، لیکن 25 مئی کو لاہور سے کتنے لوگ نکلے تھے؟ ٹھیک ہے زبیر صاحب، مجھے ایک بات بتا دیجیے گا، ہم آپ سے بار بار پوچھ رہے تھے، میں جاننا چاہتی ہوں کیا اس جی میں بالکل علی صاحب آپ پہ ہی اینڈ کر لوں گی، مگر زبیر صاحب آپ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یقینی بنانے سے پہلے دوسرے میں آ رہی ہوں بتا دیتا ہوں پولیٹیکل سینس ہے جو ان کی پولیٹیکل کی روایتی سیاستدانوں والی سینس ہے. عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں
کہ جو فورسز ان کے پیچھے تھی وہ اب ہمارے پیچھے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی دھرنے سے چیزیں ختم نہیں ہوئی، کبھی لانگ مارچز سے ختم نہیں ہوئی، تو کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی عدم اعتماد بھی کامیاب ہوا تھا؟ وہ بھی تو کامیاب ہوا نا، آپ نے عدم اعتماد کامیاب کر کے دکھایا نا، وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا تھا، یہ ہوگا۔ آپ بیسس یہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت مقبول ہے، آپ بتا دیں کس وجہ سے ہوا تھا۔ آپ کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی 27 کلومیٹر کی حکومت ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نہ سیلاب زدگان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ فارن پالیسی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے تو اپنا اسیسمنٹ یہ نہیں کر سکتے آپ لانگ مارچ، میں نے تو سمپل سا کہا ہے لانگ مارچ آپ نہیں کر سکتے۔ میں زبیر صاحب جو کسٹمرز تھے، علی بھائی مجھے موقع دیجئے پلیز۔ آپ نے کل ان کے اوپر بھی تلوار چلا دی، ان پہ بھی بجلی کا بم پھینک دیا آپ نے۔ سر مجھے میرا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے ایک بات بتا دیجئے صرف مختصراً، زبیر صاحب کیا آپ لوگوں نے اس حکومت کو جلدی گھر بھیج کے غلطی کی؟ کیا یہ آپ کی جماعت میں انٹروسپیکشن اور احساس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو اس بات کا؟ دیکھیں اوپینین تو ایک چھوٹے سے گھر میں بھی اوپینین، دو اوپینین ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اور آپ پی ایم ایل این میں بھی اوپینین ہے کہ جی کیا اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے تھا یا ان کو چلنے دینا چاہیے تھا؟ کیا اس قسم کا خطرہ تھا جس میں بہت جواب دے دیجئے سر، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہم نہ کرتے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو جواب دے دیا تو عمران خان کوئی تقریر نہیں کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج بھی ہیں ناظرین، یہ دباؤ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 34 فیڈرل منسٹرز، 7 اسٹیٹ منسٹرز، 8 نیو ایڈوائزرز، یعنی کہ 70 تک کابینہ چلی گئی ہے۔ نوازنے کا سلسلہ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اب بات جو ہے وہ مذہب کارڈ کے اوپر آن کھڑی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے ود اس۔